अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, ईरान के अंदर जारी मुज़ाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और ट्रंप साहब बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर आके ना सिर्फ मुज़ाहिरीन को डायरेक्शन दे रहे हैं बल्कि उनको ये कह रहे हैं कि आप सरकारी इमारतों के ऊपर कब्ज़े कर लें और हमारी मदद रास्ते में है, हम पहुंचने वाले हैं। और इस सारी साजिश के अंदर ईरान के अंदर रजीम चेंज करने के लिए ना सिर्फ अमेरिका सामने आया बल्कि भारत का चेहरा भी बेनकाब हुआ, इजराइल भी बिल्कुल खुल के सामने आ गया और अफ़गानिस्तान के अंदर से जितने लोग ट्रेंड होकर गए थे जो रजीम चेंज के ऊपर वहाँ पे काम कर रहे हैं, शिद्दत पसंद मुजाहिरों में शामिल हैं और फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी तादाद अफ़गानियों की शामिल है। ये सब कुछ क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में ईरान का नक्शा क्या होगा? रज़ा शाह पहलवी वहाँ पे लैंड कर सकेंगे और ट्रंप अपनी साजिश में कामयाब होंगे या नहीं, इस पे हम बात करेंगे और इसको लिंक करेंगे। CIA के एक साबिक सरबराह का बड़ा धुआंधार इंटरव्यू आया है जिसमें वो कहते हैं कि 2009 के अंदर हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है और बड़ा ज़बरदस्त इनका चूँकि बड़ा सुपीरियर एटमी सिस्टम है, उसकी वजह से हम ये हमला नहीं कर सके। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। और मज़ीद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी थी, एटमी कैपेसिटी थी, उसको जब हमने असेस किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान विद इन मिनट्स वो मिडल ईस्ट के तमाम उन ममालिक को टारगेट कर सकते हैं और अमरीकी अड्डों को तबाह कर सकते हैं और आयल का पूरी दुनिया के अंदर एक बुहरान पैदा हो सकता है तवानाई का। तो इसलिए हमने असेसमेंट करने के बाद पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका के अज़ाइम क्या है और आज ईरान की बारी है, आगे टर्की की बारी हो सकती है और उसके बाद पाकिस्तान की बारी भी आ सकती है। इसको मज़ीद लिंक करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल से कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, इसमें PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है, गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं, इस्टेब्लिशमेंट अपने एक नैरेटिव के ऊपर कायम है। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन है, इस पर आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद, आप मरूफ दफाई तजियाकार हैं, आप उनको TV स्क्रीन पे देखते रहते हैं। वकास महमूद मान PTI के रहनुमा हैं, MPA हैं शेखुपुरा से। इनसे भी आज डिटेल बात करेंगे कि PTI मौजूदा हालात में कहाँ खड़ी है, क्या सोच रही है। आसिफ बाजवा, ये भी एक मारूफ नाम है, TV पे आप देखते रहते हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, साबिक MPA हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं कि जो ईरान के अंदर सिचुएशन है, अब तक के जो फिगर सामने आए हैं उसमें को 500 से ज़्यादा अफ़गानी वहाँ गिरफ़्तार हुए हैं जो सारी सूरत हाल को ख़राब कर रहे थे, रजीम चेंज ऑपरेशन को उसका हिस्सा थे। इजरायली गिरफ़्तार हुए हैं, इंडियंस गिरफ़्तार हुए हैं, CIA के लोग गिरफ़्तार हुए हैं, स्नाइपर्स गन्स के साथ गिरफ़्तार हुए। और अमेरिका जो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर ईरानी कौम उनको वेलकम करे, क्या ये सिचुएशन कभी बन सकती है? कोई अमेरिका की ख्वाहिश पूरी हो सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए जुल्फ़िकार भाई, अब तो इस वक्त पूरी दुनिया को इंतजार है कल शाम से कि जब ट्रंप ने कहा कि हेल्प इज ऑन द वे, यानी कि मदद रास्ते में है, यानी कि मदद चल पड़ी है। अब किस शक्ल में मदद चल पड़ी है, जैसे 1971 में बैरी बेड़ा चल पड़ा था और अभी तक नहीं पहुंचा, या 2-3 दिन के उसमें क्लियर होगा या हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखें कि ट्रंप जो है वो 3 चीजों का बादशाह है। वो बादशाह है यू टर्न का, वो बादशाह है अनट्रस्टवर्दीनेस का, वो बादशाह है अनरिलायबिलिटी का, यानी कि आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। हो सकता है वो ये लारा दे रहा हो अपना ईरानियन कौम को, जिस वक्त पाकिस्तान को लारा दिया कि मैं आपकी और इंडिया के साथ आपकी बातचीत कराऊंगा या मैं कश्मीर का मसला आपका इंडिया के साथ हल कराऊंगा। तो यहाँ लिहाजा फिर वही बात है कि अब ये दिख रहा है, ठीक है वेनेजुएला में उसने अब तक काम कर दिखाया जो भी उन्होंने किया, और कई हफ्ते से उन्होंने वहां मोबिलाइजेशन की हुई थी समुद्र में अपने अमेरिकन फोर्सेस की वेनेजुएला पे हमला करने से पहले, और फिर उसने कर दिया। अब यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन तो हो गई है,
सब बता रहे हैं कि जनाब ईरानियन बॉर्डर के साथ उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो वहाँ पे एयर स्पेस में मौजूद हैं, और बिल्कुल ईरान जो है, एक आप उनको क्रेडिट दें कि ईरानियन रजीम ने, इस्लामिक रजीम ने बिल्कुल उन्होंने शो ऑफ फोर्स किया है, और वो खुद कह रहे हैं कि 2000 प्लस लोग जो है वो मारे गए हैं इन राइट्स में, ये जो वायलेंस हुआ है। और इसको आप अच्छा ब्रिगेड साहब, कू कहें, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड कू या उनकी एजेंसीज का स्पॉन्सर्ड कू, या आप इसको कहें कि अवाम जो है वो खड़ी हो गई है इकोनॉमिक मईशत की वजह से, महंगाई की वजह से, उनकी जिंदगी जो इतनी मुश्किल हुई है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का मिक्स है। लेकिन इस वक्त ये भी बात मानने को जरूरी है कि बड़ी तादाद में रजीम के फेवर में लोग जो है वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ईरान अल्लाह ना करे किसी सिविल वॉर के दहाने पे पहुंच चुका है, कि जहां पे प्रो इस्लामिक रजीम जो लोग हैं, जो जिनकी मैं समझता हूँ मेजॉरिटी है, या वो जो कि प्रो शहनशाह ईरान या प्रो CIA, प्रो मोसाद, ये तमाम, ये प्रो रॉ, वो वाले जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, क्योंकि अब तो रॉ भी इन्वॉल्व हो गया बीच में। अच्छा ब्रिगेड साहब, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें ये कह रही हैं कि वहाँ पे 2500 लोग मारे गए हैं, जबकि आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। मैं स्पेसिफिक आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईरान के अंदर से कोई 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे गिरफ़्तार हुए हैं जो अफ़गानी हैं, तो इसका मतलब है कि इंडिया जो अफ़गानियों को ट्रेंड कर रहा था, हम तो समझते रहे कि चलो हमारे पाकिस्तान के अंदर तो लॉन्च करते ही है, यहाँ पे प्रॉक्सी उनकी काम कर रही है BLA की सूरत में, लेकिन ईरान के अंदर भी बड़ी तादाद में अफ़गानी ट्रेंड करके लॉन्च किए गए। तो ये अफ़गानिस्तान भी ऑन बोर्ड है। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जनाब बात यह है कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल रॉ तो आके एस्टैब्लिश कर लिया उन्होंने अपने आप को, रॉ और मुसाद ने, और जाहिर बात है अमेरिकन की बैकिंग है। मैं मानने को तैयार हूँ कि अमेरिकन की नॉलेज में ना हो, सब उनको पता है क्या हो रहा है, शायद उनके भी कुछ लोग जो है जो एंटी पाकिस्तान है वो भी इसमें इन्वॉल्व हों, और यही लोग मिलके जो है अपना देखे ना, पाकिस्तान को एक किस्म के इन्होंने घेरा हुआ है। एक तरफ इंडिया है, अफगानिस्तान में ये तमाम इकट्ठे हो गए एंटी पाकिस्तान फोर्सेस अलॉन्ग विद द TTP और अफगान तालिबान गवर्नमेंट, और अब ये इनकी कोशिश है कि अफगान रजीम चेंज आता है तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक किस्म की, मैं समझता हूँ ये इनकी बड़ी खौफनाक प्लानिंग है कि कैसे पाकिस्तान को इनसर्कल किया जाए तीन तरफ से। नीचे तो समुद्र अरेबियन सी है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। हमारे इंटरेस्ट में है कि ईरान की सालमियत कायम रहे, हमारे इंटरेस्ट में है कि ईरान जो है वो जल्द से जल्द। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। ईरान पाकिस्तान के दफा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ईरान एक तरह से हसार है पाकिस्तान के रास्ते में, एक दफाई शील्ड है हमारी, और अगर ईरान आगे रास्ते से हटता है तो वो लड़ाई पाकिस्तान के दरवाजे पर भी पहुंच सकती है। वकास महमूद मान साहब, आप कैसे देखते हैं कि ईरान के अंदर जो कुछ चल रहा है, जिसमें मैंने पहले अर्ज़ किया कि अफ़गानी भी इन्वॉल्व हो गए हैं, इसराइल पहले से गेम का हिस्सा है, अमेरिका है, इंडिया है, इन सारे हालात के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और आपको लगता है कि अमेरिका का जो प्लान है रजीम चेंज का, ये कामयाब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरा इस बारे में पर्सपेक्टिव ये है जी कि जो आपका कोई मुखालिफ है वो हमेशा कोशिश करता है आपके ऊपर वार करने की, जब भी उसको मौका मिलता है, वो इंडिया हो, वो कोई भी हो आपका मुखालिफ। अब ईरान का अमेरिका जो है वो पिछले बहुत सालों से खुलम खुला एक अमेरिका जो है उनको थ्रेट करता रहा है। नाउ दे गॉट अ चांस, और उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने फुल फ्लेज उनको थ्रेट धमकी दे दी कि हम आ रहे हैं और हम आपको ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे, सीधी सीधी बदमाशों वाली। और इसी दौरान अगर आप देखिए चंद दिन पहले इजराइल ने जो है वो सोमाली लैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे तस्लीम कर लिया है। वो एक सोमालिया जो एक मुसलमान मुल्क है उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर एक जो है वो ज़रब लगाई है उन्होंने। ठीक बात है। उस पर हमारी OIC की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई 2 दिन पहले, और मैं ये समझूंगा कि
obviously چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ افغانستان کے دہشت گرد ہیں، وہ امریکہ ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ پاکستان ان کو بالکل نہیں بھاتا. پاکستان ایٹمی قوت ہے اور واحد ایٹمی قوت ہے پوری مسلم دنیا میں. تو پاکستان جنہوں نے پنجابی کہتے ہیں انہوں نے وارج تو بالکل نہیں ہے. ظاہر ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. ہاں، تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ 2001 میں چلے جائیں، افغانستان کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے پھر عراق کے اوپر کیا، شام لیبیا پورا انہوں نے امن تباہ کر دیا، ان کی اکانومی تباہ کر دی. اور کیا کہہ کے آیا امریکہ ہر دفعہ جب بھی اس نے کہیں حملہ کیا، اس نے کہا جی کہ میں اس ملک کے لوگوں کو ہیومن رائٹس دلانے آیا ہوں، میں یہاں پہ جمہوریت بحال کرنے آیا ہوں. حالانکہ امریکہ اتنا جو ہے غیر ذمہ دار ملک ہے، میں کہوں گا دنیا کے اندر، اگر دنیا میں کسی نے آج تک ایٹم بام چلایا تو امریکہ نے چلایا، کسی اور ملک نے نہیں چلایا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ اپنا کام کریں گے، اپنی سازشیں بھی کریں گے. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ جو پاکستان سمیت جتنے مسلم ممالک ہیں، ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اب یہ سبق سیکھ لینا چاہیے. اتنے زیادہ اسلامی ملکوں کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، ڈیسٹیبلائزیشن ہو چکی ہے. اب ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ یہ کل کو باری پاکستان کی بھی آنی ہے، یو اے کی بھی آنی ہے، سعودی عرب کی بھی آنی ہے، ٹرکی کی بھی آنی ہے. تو ان سب کو جو ہے وہ ایک OIC کے چارٹر کے نیچے اکٹھے ہوں اور ایک اپنا متفقہ اور متحدہ لائحہ عمل دیں. یہ بہت ہی وقاص صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے. آصف باجوہ صاحب، وقاص محمود مان صاحب PTI سے ان کا تعلق ہے، وہ بڑی بنیادی بات کر رہے ہیں کہ جب تک سارے مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، وسائل سے آپ مالا مال ہیں، لیکن اس حالت میں ہیں کہ کم از کم آپ اپنی اسلامی نیٹو فوج ہی بنا لیں. یعنی امریکہ تو تیس نیس کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج ایران کی باری ہے، کل ٹرکی کی ہوگی، ٹرکی کے بعد پاکستان کی ہوگی. افغانستان پہلے باری بھگت چکا، شام، لیبیا، عراق پہلے بھگت چکے. تو اب اس کے آگے ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں اس بات کا؟ اور کیا لڑائی جو پاکستان میں لڑی جائے گی، خدا نہ خواستہ، کیا آج ایران کے اندر نہیں لڑ لینی چاہیے ہمیں؟ باجوہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاطف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر، گزارش یہ ہے کہ اس وقت اسلامی امہ کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری جو بات ہے وہ UAE، سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان اور یہ سب لوگ. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. ہمیں چاہیے اسلامی دنیا کو کہ وہ ایران کے ساتھ میٹنگز کریں اور ان سے پوچھیں، اس میں انوالو ہو جائیں کہ آپ کے ملک کے حالات اس قدر کیوں خراب ہے. اس میں بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں ہیں. جب تک ایران کے اوپر پابندیاں نہیں ہٹیں گی، ایران ترقی کی پٹڑی کے اوپر نہیں چڑھ سکتا. جب تک ترقی نہیں ہوگی، اکانومی بہتر نہیں ہوگی، ان کے عوام جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، جب UAE، سعودی عرب اور پاکستان اور ترکیہ جیسے کنٹریز پہلے ایران کے حالات اندر کے صحیح کریں، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی UNO کے لیے اور ان کو ڈائریکٹلی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ گفتگو شریک کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح نہ کریں. اس سے پہلے بھی آپ نے لیبیا، شام، مصر اور دیگر ممالک اور غزہ میں اور دیگر ممالک میں آپ نے مسلح دشمنی کی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں. پاکستان کے حالات آج کل، پاکستان کی داخلہ خارجہ پالیسی اس وقت کامیابیوں کے عروج پر ہے. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا، لیکن آج کی تاریخ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابیوں کی منزل کی طرف گامزن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل کے خلاف اور ایران کی فیور میں ہم اپنا کردار ادا کریں. لیکن اس میں ایک بات آڑے آ گئی، وہ بات یہ ہے کہ جب غزہ میں امریکہ نے جنگ بندی کا ایک معاہدہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے، اور جب ٹرمپ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی جگہیں بند کروائی ہیں، لیکن غزہ میں آج بھی بمباری جاری ہے اور بے مسلمان جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پوری اسلامی دنیا کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور امریکہ کو میسج آنا چاہیے کہ اگر میں نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے یہ میرے خلاف محاورے کر سکتے ہیں. اور میں دیکھیں ایک تھریٹ دوسرے لگا دیا تمام دنیا کے اوپر کہ وہ جو اس کے ٹیرف پالیسی ہے. بھائی صاحب آئیڈلی تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے, اسرائیل کو چیلنج کر دینا چاہیے, امریکہ کی نہیں ماننی چاہیے, لیکن ہماری حالت تو یہ ہے باجوہ صاحب کہ گیس پائپ لائن ایران سے شروع ہوئی, پاکستان کی حد کے اوپر وہ چھوڑ کے چلے گئے, ہم وہاں پہ 1 کلومیٹر گیس پائپ لائن نہیں بنا سکے امریکہ کے ڈر کی وجہ سے, جبکہ انڈیا ایران سے مفت تیل لیتا رہا, سستا تیل لیتا رہا, رشیا سے لیتا رہا, امریکہ کی پابندیوں کی اس نے پرواہ نہیں کی اور اس نے $1 بلین کمائے. تو ہم تو اس طرح ہماری خارجہ پالیسی تو یہاں کھڑی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکیں گے جو بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ اس طرح ہے, دیکھیں انڈیا کی, اسرائیل کی اور امریکہ کی ایک ہی پالیسی ہے. اور آپ کو یہ شاید میں یاد کروا دوں کہ آج سے 4 ہفتے پہلے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرے اور مودی کے درمیان حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن میں نے اس کو اپنے ملک میں انوائٹ کر لیا ہے. یہ بات ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ہمارے اور پاکستان کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, امریکہ کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن جب مودی ملے گا تو ڈیفینیٹلی ہمارے خلاف کانسپریسی ہوگی. اور میں آپ کو کہہ دوں سر کہ یہ کہہ دینا یہاں پہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم نے امریکہ بھارت کے ساتھ ڈرتے ہوئے پالیسیاں جو ہم کو جاری ہوئی تھی, ہم اس سے ڈرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آصف باجوہ صاحب, آپ کا موقف آ گیا. جو آج کا دور ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی with due apology, with due respect, آج بھی ایک ہی لا پرویل کرتا ہے کہ might is right. اس کی لاٹھی اس کی بحث. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. might is right آج کا نہیں, یہ پرانا ایک اصول ہے اور شروع سے چل رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یونین کونسل سے شروع ہو کے امریکی پریزیڈنٹ تک ایک ہی ماڈل ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ ڈنڈا چلاتا ہے اور اس کا استعمال بھی کرتا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے ایشو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو وہی سے شروع کرتے جہاں پہ ختم کیا تھا. برگیڈ صاحب, جس طرح میں نے پہلے کہا اپنے انٹرو میں کہ سی آئی اے کے سابق سربراہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ٹارگٹ پاکستان تھا اور اب بھی ہے, اور ہم نے 2009 میں پاکستان پہ حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا, لیکن پاکستان کی جو ایٹمی کیپیسٹی ہے اس کو دیکھ کے ہم رک گئے, کیونکہ ہم نے اسیس یہ کیا کہ پاکستان منٹوں کے اندر جتنے امریکن اڈے ہیں سب کو تباہ کر سکتا ہے, اور مڈل ایسٹ کے وہ تمام جو وسائل ہیں آئل کے جس پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پوری دنیا ایک آئل کے بحران اور توانائی کے بحران کا شکار ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم رک گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ارادہ امریکہ کا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو کافی عرصے سے کچھ ٹاپ ویسٹرن رائٹرز ہیں, سیبر ہرش اور یہ لوگ یہ لکھتے رہے ہیں جو بہت کلوزلی امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو بھی جانتے ہیں اور ان کے عزائم کو بھی سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ بالکل ان کو بہت اس سے پریشانی ہے, کیونکہ پاکستان ایک واحد ڈکلیئرڈ اسلامک نیوکلیر پاور ہے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب نہ صرف نیوکلیر پاور, پاکستان ایز اے میزائل کی ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے ایز اے میزائل پاور, اور ہمارے جتنے میزائلز ہیں موسٹ آف دیم آر نیوکلیر وار ہیڈ وہ کیری کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کنونشنل میزائل جو ہے گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ بلکہ ایئر ٹو گراؤنڈ اور پھر سی لانچڈ وہ جو کیپیبلٹی ہے میزائلز کی ود نیوکلیر وارہیڈ پاکستان کے پاس تو وہ بھی کیپیبلٹی ہے. اور یہ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہوا, یہ تمام ہماری جو ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں, ٹیسٹ آپریشن ہوتے ہیں, فلائٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, یہ سارا انہوں نے دنیا کو پتا ہے.
تو اس لیے وہ پاکستان اور بینگ اے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور اور پاکستان کی کیپبلٹیز دیکھ کے وہ نہیں کبھی چاہیں گے کہ پاکستان کو اس طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا گیا کہ پاکستان مجبور ہو جائے اپنے دفاع میں کہ وہ نیوکلیئر میزائل استعمال کر سکے, یا ایون فار دیٹ میٹر جو یعنی پاکستان کے ساتھ لڑیں گے نہیں, ہمیں بس لنچ اور ڈنر کروا کے ماریں گے. نہیں, وہ دیکھیں وہ آپ کو انہوں نے اور طریقہ نکالا ہوا ہے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کو معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا کمزور کر دو کہ یہ بالکل آئی ایم ایف پہ, ورلڈ بینک پہ, جو بالکل اسٹوجز ہیں اپنا امریکنز کے, ویسٹرن ورلڈ کے, کہ ان کی پوری ڈیپینڈنس باہر ہو اور یہ ان کو $1 ارب دے کے سال کے. اچھا برگیڈ صاحب ایک طرف برگیڈ صاحب سی آئی اے کا سربراہ کہتا ہے جی ہم تو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور ہمارا آج بھی پلان میں یہ شامل ہے. دوسری طرف 75 مرتبہ فیلڈ مارشل کی تعریف, پاکستان کی تعریف, انڈیا کی ایسی تیسی. یہ ٹرمپ صاحب کا یہ کردار ہے کیا؟ امریکہ تو ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ رہتا ہے, وہ تو کسی کے رومانس میں اس لیول تک جاتا نہیں. تو کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا رومانس اچانک کیسے گیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کوشیس. ان کے اپنے ظاہری بات ہے, کچھ افغانستان کے معاملات ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں. ظاہری بات ہے ایران کے حوالے سے وہ بالکل چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کو کیسے استعمال کیا جائے, ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کو پتا تیسرا مین چیز غزہ میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں ان کی کنڈیشنز کے مطابق, اسرائیل کی کنڈیشن کے مطابق, ان کے گٹ جوڑ ہے امریکہ اسرائیل کا کہ غزہ میں جو اسٹیبلائزیشن فورس جائے وہ ان کی مرضی کے مطابق, ان کی ٹی اوز کے مطابق جائے. میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ بہت ہی اپنا کیئرفل ہے اور بالکل وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے قومی سیکورٹی کا انٹرسٹ, پبلک کا جو سوچ ہے, یہ تمام چیزیں وہ ذہن میں رکھتی ہے کہ کہاں پاکستان کو انوالو ہونا چاہیے اور کیسے انوالو ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے آج کا ہیلو ہائی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. لیکن ایک میں بات بتا دوں, ابھی جو ہمارے محترم باجوہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, حل یہ ہے, اور میں بہت خوش ہوں کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ترکیہ نے بھی ایک قسم کا انڈیکیٹ کر دیا, بار بار آ رہا ہے کہ وہ سعودی عربیہ پاکستان کے جو ڈیفنس الائنس ہے ایگریمنٹ وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب خبریں آ رہی کہ بنگلہ دیش بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. اب خبریں آ رہی ایجپٹ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ایک آپ اس کو اسلامک نیٹو بولیں, یہ جو براڈ بیسڈ الائنس ایسا اگر بنتا ہے یہ بہت ضروری ہے. جو باجوہ صاحب بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں اسلامک نیشنز کا کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں, امریکہ کا جو یہ بدماشی ہے اس علاقے میں, کوئی ڈیٹرنس جو ہے بالکل صحیح ہے برگیڈ صاحب. یہ الٹیمیٹلی سلوشن یہی ہے کہ اسلامک نیٹو سامنے آئے, اسلامی فوج ہو. وقاص صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واحد سلوشن یہی ہے کہ آج تو رشیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے امریکہ کے خلاف, چین ایک بڑی سپر پاور ہے وہ بھی آپ کی بیک کے اوپر ہے. دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور اس طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کرنا چاہیے, اور ایران کے اندر جو لڑائی ہے بجائے اس کے کہ ہمیں لاہور میں یا اسلام آباد میں یہ لڑائی لڑنی پڑے, ہم وہاں پہ لڑ لیں ایک دفعہ. جی دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لڑائی جو ہے وہ صرف تلواروں سے اور بندوقوں سے ہی لڑی جائے. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک فورم پہ آتے ہیں, جتنے بھی ترقی یافتہ اور پیسے والے ملک ہیں اور جن کی کچھ سے ہے کم از کم جو 8-10 ہیں, تو وہ اگر ایک اپنا 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا کے دین یو کین گو ٹو UNO, آپ ڈپلومیسی کر سکتے ہیں, آپ اپنے وفود بھیج سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اور اگر آپ کا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وداؤٹ اف اینڈ بٹ آئے گا تو I'm sure امریکہ بھی اس کو سنے گا. امریکہ کو آئسولیشن میں نہیں رہتا. تو لیکن اگر ہم صرف خوشنودی کے لیے کہ ہم تھوڑا جو ہے وہ سچ بول لیں اور تھوڑا اپنی جان چھڑا لیں جیسا کہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں, اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح نہیں چلے گا. پھر آپ کی باری بھی الٹیمیٹلی آ جائے گی جیسے کہ باری سب کی آ رہی ہے. تو ہمیں ایک کلیئر کٹ پالیسی جو ہے وہ لینی چاہیے, اور وہ تبھی آ سکتی ہے جب آپ سچائی کے ساتھ اور اخلاقی برتری کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں. اگر آپ صرف جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں لگنے والا. وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے تو نوبل انعام کے لیے دوسری دفعہ نامزد کر دیا ہے ٹرمپ صاحب کو. اس سے بڑی ڈپلومیسی کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, I won't call it diplomacy sir, this is not a good diplomacy. یہ تو میں کہوں گا کہ ایک
جو ہے نا بس یہ خوشامد کرنے والی بات ہے. اچھا اٹ از ایکول ٹو خوشامد. دیکھیں ایک بندہ ایسا جو کہ دنیا کے پیس کے خلاف ہوا ہوا ہے, جو دنیا میں عالمی جنگ چھیڑنے کے دانے پہ کھڑا ہے, ٹرمپ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے, کسی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے صدر کو اور اس کی بیوی کو جا کے راتوں رات اٹھا لیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. اس کو خوش آمد کے علاوہ میں تو کچھ اور نہیں کہہ سکوں گا. بالکل صحیح کہا آپ نے, اس سے اتفاق کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے باجوہ صاحب, مان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وقاص مان صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبل انعام پہ خوش آمدی طریقے سے ریکمنڈیشن بھی ہم دے رہے ہیں, اور ٹرمپ صاحب امن قائم کرتے کرتے 6-7 جنگیں کروا بیٹھے ہیں, وہ کسی کو ٹکنے نہیں دے رہے, اور بہیو ایسے کر رہے جیسے کوئی بدماش کرتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا جاؤ جا کے دے چک لے آؤ. تو ایسے کر کے اس نے ونزویلا کے صدر اور اس کی بیگم کو اٹھا کے لے گئے ہیں. تو اس اتنی بڑی بدماشی, اور ہم سلوٹ مار مار کے ان کو نوبل انعام کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جناب صدر آپ کو تو نوبل انعام ملنا چاہیے. وہ تو ہمارا بس نہیں چلا باجوہ صاحب, ورنہ سے اتھو ہی کو بنوا کے نا بڑی ساری شیلڈ تو انہوں نے جا کے دے دیں. لیکن سر اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ یہ جو اس نے ایک پریزیڈنٹ اور اس کی مسز کو راتوں رات اٹھایا حملہ کر کے, یہ بالکل اس کے بعد صورتحال یہ اکثر بدل گئی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں تو جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایٹامک کی طرف جا رہی تھی, ایٹم کی طرف جا رہی تھی, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہم سے بڑا کئی گنا بڑا ہمارا دشمن ہے. لیکن پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے صحیح بر وقت فیصلے تھے. پاکستان نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور دنیا کو بھی بچایا, اور اس میں ٹرمپ جو ہے اس کو وہ اس میں انوالو ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو ٹرمپ تو تب انوالو ہوا جب ہم نے جہاز گرا لیا, ہم جنگ جیت گئے. اگر ہم نہ جیتے تو ٹرمپ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا. ملک کے صدر اور اس کی مسز کو کہا, اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈے ٹو ڈے ویری کرتی ہیں چیزیں پالیٹکس میں. اور اگر نہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جن دنیا کے جن لوگوں کو جو پرائز ہے وہ دیا گیا ہے امن کا نوبل انعام, وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا لوگوں کی خدمات تھیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی قابل قدر خدمات تھیں کسی کی جن لوگوں کو دیا گیا, ماس ہوئے 2-3 لوگوں کو. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ملنا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اکثر صورتحال تبدیل ہے. جب سے گرین لینڈ کا معاملہ ایشو ہوا ہے, انہوں نے ان کو اٹھا لیا ہے. اور تو چلو اپنی نامزدگی واپس لے لینا, اپنی جماعت سے مطالبہ کریں نا کہ اپنی نامزدگی واپس لے لیں. میں یہ کہنے لگا روڑے بیڑم. اب ایسی بات نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے متعلق اپنی نامزدگی واپس لے لیں گے تو پھر کیا بینیفٹس ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے؟ یہ بھی اس کے بھی آفٹر ایفیکٹس دیکھ لیں. وقاص صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بتائیں جی وقاص صاحب. ایسی بات نہیں ہے, کیا نقصان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا؟ بات تھوڑی ہے کہ آج کر لیں اور کل واپس لے لیں. اور اتنے اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ شاید امریکن کے کبھی بھی شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو کے رہے ہو. تو ہمیں کیا ضرورت ہے, نہ ہماری ریکمنڈیشن پہ ان کو مل گیا ہے اور نہ کوئی ایسا باجوہ صاحب ایک طرف چین ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, ہمیں چین کو پریفر کرنا چاہیے, امریکہ کو تو نہیں کرنا چاہیے نا. دیکھیں میری بات یہ ہے جی کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے نا, جیسے وہ کہتے ہیں نا دے آر نو فری لنچز, تو ہر ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے, اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. جس دن ہمارے سی ڈی ایف جو ہے نا, انہوں نے وہ ان کا لنچ تھا تو ایک گھنٹے کا تھا اور وہ 2 گھنٹے پہ چلا گیا. تو کسی کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بولا کہ یہ خبر نہیں ہے کہ وہ لنچ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے ہو گیا. خبر کل کو یہ پتہ چلے گی کہ ہم دیکھے کیا آئے ہیں, جب بھی کبھی پتہ چلے گی. تو میرا یہ کہنا جس طرح باجوہ صاحب آنا شروع ہوگی, اچھا جس طرح باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پالیٹکس جو ہے وہ دن رات بدلتی ہے اور ڈے ٹو ڈے چیزیں بدلتی ہیں. اوکے, اس وقت آپ کو لگا کہ آپ نے ان کو نامزد کیا, لیکن آج اگر آپ اخلاقی طور پہ دیکھیں, اگر آپ سچائی سے دیکھیں, آپ ایمانداری سے سوچیں, تو آپ کے ایک برادر اسلامی ملک جس کا بارڈر آپ کے ساتھ لگتا ہے, جس کی آپ کے ساتھ آپ کا 900 کلومیٹر سرحد ہے, آپ کی سرحد ہے, آپ کی ان کے ساتھ ٹریڈ ہے, آپ کا وہ ہمسایہ ہے اور برادر اسلامی ملک ہے, اس کے اوپر وہ غاصبانہ طریقے سے وہ اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے.
اور اس کے بعد آپ کے ملک میں پہلے آپ کا افغانستان کا بارڈر سیکیور نہیں ہے, انڈیا کا بارڈر سیکیور نہیں ہے, ایک اور بارڈر آپ جو ہے وہ انسیکیور کر لیں گے. تو ایسے موقع کے اوپر اگر ہمارے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا وہ جو ہم نے ان کو ریکمنڈیشن کی تھی ہم اس کو واپس لیتے ہیں, تو یقین مانیں تو ہمارے وزیر اعظم کا جو ہے وہ قد بڑھے گا, وہ ایک بڑے لیڈر بن کے اوپر ابھریں گے اور دنیا میں اور دنیا جو ہے اس کو سراہے گی اور لوگوں کو اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کی ویلیو ہوگی. یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سب سرائیں گے. میں رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں ذوالفقار صاحب, 1 منٹ دیجیے گا مجھے. بتائیں بولیں. سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں عمران نیازی صاحب نے پرائم منسٹر کا اوتھ لیا تو جب الیکٹ کیا گیا میاں شہباز شریف صاحب کو بینگ اپوزیشن لیڈر, تو انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر آئیں, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں. اس بات کا ٹھٹھا اڑایا گیا. عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. جب ووٹ فار نو کانفیڈنس, جب ووٹ فار نو کانفیڈنس پاکستان میں عمران نیازی کے خلاف آئی تو انہوں نے فیڈرل منسٹر جو تھے خزانہ کے سوال مطلب غلط اس کے بعد انہوں نے کہا جا کے آپ صوبائی منسٹر کو بھی کہ آپ لیٹر لکھیں. برگیڈ صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا اب حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں کم از کم یہ نامزدگی واپس لے لیں, تھوڑا سا ریزسٹنس پاکستان کو دکھانی چاہیے یا نہیں؟ ہم میرے خیال اوور بورڈ چلے گئے تھے جو ہم نے اس کی بات کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دی فرسٹ پلیس ہمیں اتنا اوور بورڈ نہیں جانا چاہیے تھا جو ہم نے اتنا جذباتی ہو کے, خاص کر وہ جو غزہ کا سمٹ تھا اس پہ محترم پرائم منسٹر صاحب نے جو جس طرح وہ گفتگو کو اعلان کیا, ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ وہاں پہ اور جو ہیڈز آف اسٹیٹ کھڑے ہوئے تھے 2-3, وہ بلکہ بڑی ان کی ایک منی خیز قسم کی مسکراہٹ بھی ہم نے دیکھی. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, لیڈرشپ نے یہ کیا. ہاں اب اگر آپ اس ایسی چیز کو وڈرا کرتے ہیں, نوبل پیس پرائز اگر وہ عراق میں حملہ کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اور بڑی لیڈرشپ کی اور پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ بہت امبیرسمنٹ ہوگی. تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اس کو کہتا نا افضل چودھری ہمارے جو ہے پریز الہی صاحب کے بھائی, میں ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آتا, رات گئی بات گئی شجاع صاحب جی وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ, جو انہوں نے کہا مٹی پاؤ, ٹھیک ہے وہ بات گزر گئی. پرویز صاحب ان مٹی ہر گلتے مٹی پا دیا کریے. باجوہ صاحب جو موجودہ حالات ہیں وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو آپ کٹ لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کو, اس کو ذرا کم کر دیں. انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں, جنگ دروازے پہ دستک دے رہی ہے, انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے, بارڈر پار ٹیررزم ہو رہی ہے, ہمارے گھر کے اندر دہشت گردی پہنچ گئی ہے, ایران کا معاملہ چھڑا ہوا ہے. تو آپ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن بھی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ترلے منتیں کروا کے آپ کر رہے ہیں. تو یہ ملک کے اندر کے جو حالات ہیں اس میں کچھ سٹیبلٹی نہیں آنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں بالکل آئی ڈو ایگری ود یور اوپینین سر, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں, میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کل تک جو یہ چہم گوئیاں ہو رہی تھیں, جس طریقے سے آپ نے کوشچن ریز کیا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا نوٹیفیکیشن اپوزیشن لیڈر کا, تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لڑائی تھی, جھگڑا تھا اور آپس میں بہت سخت مخاصمت تھی کہ آپ اپنی پارٹی کا, آپ کو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا کوئی ایک ایم این اے اس قابل نظر نہیں آتا کہ آپ اس کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں. آپ اس لڑائی کی وجہ سے مہربانی پی ٹی آئی پہ کر رہے تھے کہ آپ پہلے صلح کر لیں. میری بات سن لیں سر, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. کل جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے جناب بیرسٹر گوہر صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ کل بڑی کیٹیگوریکلی آئی کہ جو ڈیو پروسیس ہے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا وہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور 1 یا 2 دن کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اس کا مطلب گوہر علی خان چارے نے کیا پروسیس شروع کرنا ہے, وہ تو جہاں سے ہونا تھا ادھر سے ہوا ہے. چکزئی صاحب نے رائے ونڈ میں رابطہ کیا ہے اور اوکے ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ پھیرے کا ہاتھ ہو گیا ہے. ساری ڈیلے ان کی وجہ سے ہوئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان یا اسپیکر ہاؤس کی وجہ سے کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کیے گئے. ان کی اپنی اندر کی لڑائی تھی
کہ پارٹی میں لڑائی تھی کہ آپ ہم میں سے کسی کو باجوہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل وہی ہے نا جن کے خلاف وہ عمران نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ چادر لگا کے ایسے کر کے آ جاتا ہے, یہ وہی ہے نا. آپ کو یاد ہے ذوالفقار راہب صاحب؟ تو اس لیے پارٹی پی ٹی آئی کے اندر میں لڑائی تھی کہ آپ ان کو نہ لائیں, آپ ہم میں سے کسی کو. وہاں پہ اس کے متعلق بڑی سخت مخالفت تھی, بڑی گروپنگ تھی. کچھ لوگ کہتے تھے مجھے کریں, کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم 50 آدمی ہیں, ہم 20 آدمی ہیں, ہمارا یہ سپیکر لے لیں. اس وجہ سے ڈیلے تھی پاکستان کی حکومت کی طرف سے. کوئی آپ کو جو سیم کویسچن ہے وہ تو تھوڑا انہوں نے اس کو ایڈریس کر دیا اپوزیشن لیڈر کو زیادہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جو ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہونا چاہیے, پولیٹیکلی سٹیبلٹی نہیں آنی چاہیے؟ اگر پولیٹیکلی سٹیبلٹی آئے گی تو ہم بیرونی دشمن کا بہتر مقابلہ کر سکیں گے. I 100% agree with you. تو پی ٹی آئی کو احتجاج وغیرہ موخر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے. دیکھیں عمران خان کو جب آج سے 4 سال پہلے ان کی حکومت گرائی گئی تھی تو یہ کہہ کے گرائی گئی تھی کہ معیشت خراب ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی اور مہنگائی بہت ہے پاکستان میں. لیکن آج کل فائنانس منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی ملٹا نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں, جن میں چند ایک کہ میں نام لوں گا, پروکٹر اینڈ گیمبل, ایلی للی, شیل, مائکروسافٹ, اوبر, یامہا. یہ کمپنیز کیوں چھوڑ کے گئی ہیں؟ یہ فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں ہائی انرجی کاسٹ اور ہائی ٹیکسز کی وجہ سے. اچھا, اب پاکستان جب اس دانے پہ کھڑا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ منڈلا رہا ہے, ہمارے بارڈرز سیکیور نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ہے ملک کی تاریخ کی, آپ کی 150 سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے, آپ کی معیشت تباہی کے دانے پہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا جو ہے وہ چھلانگے مار رہا ہے, آپ کا 26 ملین بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. اس صورتحال میں پھر آپ اگر لڑائی کریں گے, آپ دھاندلی کریں گے, الیکشن چوری کریں گے, تو دشمن سے آپ کیسے آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے. آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کر کے جو ہے اپنی ٹرائیکاٹمی اور پار کو ختم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے برگیڈ صاحب, آخری پلیز مجھے الاؤ کیجئے گا. میں ایک کانسٹیٹیوشن آپ کو بتا دوں. جی مجھے ایک منٹ دیجئے گا, ایک منٹ دیجئے گا. دیکھیں میں ایک کانسٹیٹیوشن کی 2 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. آرٹیکل 10 باجوہ صاحب ایک منٹ نہ صبر کرے جائے, ایک لائن پڑھ لینے دو پھر تسی رسپونڈ کرے جائے. آرٹیکل نمبر 10 کہتا ہے یہ ہے سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. آرٹیکل 10(2) یہ کہتا ہے ایوری پرسن ہو از اریسٹڈ اینڈ ڈیٹینڈ ان کسٹڈی shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of نہیں مجھے آخری لائن پڑھ لے, arrest to the court of the nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without authority of a magistrate. اور اس کی ایک اور لائن صرف میں آخری اگر پڑھ لوں کہ nor shall he be detained, the right to consult and the defended by a legal practitioner of his choice. لیگل ڈیبیٹ ہے اس پہ, تو بہت ساری باتیں. آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی جو قیدی ہے نا اس کو یہ حق ہے کہ اس کی مرضی کا وکیل اس کو دیا جائے. یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 کہتا ہے. عمران خان کو مرضی کا وکیل تو چھوڑیں, اس کی فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. اس پہ انشاءاللہ دوبارہ ڈیبیٹ کریں گے پروگرام میں. باجوہ صاحب ذرا شارٹلی, برگیڈی صاحب پہلے آپ رسپونڈ کر دیں کہ موجودہ حالات میں جب بیرونی خطرات ہیں تو کیا پاکستان کے اندر حالات بہتر نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, اس پہ تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ یا پی ٹی آئی اور فیڈرل گورنمنٹ ان کے درمیان میں جو ہے یہ محاذرہ جو ہے جو کہ کھلم کھلا ہے, اس میں کوئی شک و ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ معاملہ انسسٹینیبل ہے اور اس کو معاملے کو ریزالو ہونا چاہیے. یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے. باجوہ صاحب آپ رسپونڈ کر دیں. میں ایسا یہ کہتا ہوں, میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر نے 4 دفعہ ان کے بینچز پہ جا کے کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن عمران نیازی صاحب سے جو ملاقات کرتا ہے وہ اس کو نئی سے نئی لائن دیتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں مذاکرات کی. آپ
بات کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کی. عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر سکتی, ہم کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے. اگر کوئی مذاکرات کرے گا تو وہ تحریک تحفظ پاکستان کرے گی, اور تحریک تحفظ پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا مذاکرات کا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ان اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی طرف جائیں گے, پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا بالکل ٹھیک ہے باجوہ صاحب, بہت کوئی بات شکریہ. کرے گا ان سے؟ وقاص محمود مان صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. تمام مہمانوں نے ایران کے ایشوز کے اوپر اور پاکستان کی ڈومیسٹک سیاست کے ایشوز پر کھل کر بات کی. کل انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.